नामुद नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो चूँकि हमारे एक दोस्त हैं, वो बार बार फरमाइश कर चुके हैं कि सिगरेट के मुतालिक कुछ वीडियो तरतीब दी जाए। एक चीज़ याद रखें कि जो भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी वो पॉजिटिव उसमें होगी, क्योंकि ये चीज़ तंबाकू है और तंबाकू का जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है, और खुश्क सर्द मिजाज जो होता है वो कीमियावी तहरीक इंसान के मस्कुलर सिस्टम की, जहाँ पे खुश्की पैदा होने के साथ स्टॉक होती है। आप अक्सर देखते हैं अब सिगरेट के फ़ायदे तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि फ़ायदा इसका है नहीं और नुकसानात इसके ज़्यादा हैं। 99% इसके नुकसानात है, क्योंकि निकोटीन होता है और इसका काम है लंग्स के ऊपर चूँकि दबाव रखना और वहाँ पे कार्बन की सूरत में। फिर इसी तरह देखते हैं कि हमें टीबी के मसाइल बनते हैं, उसके पीछे भी सिगरेट कारफरमा होती है। या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कैंसर के जैसे मसाइल भी मर्दों के अंदर जो पाए जाते हैं उसके पीछे भी स्मोकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सिगरेट का मिजाज क्या है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम उसको तोड़ने के, उसके मिजाज को तोड़ने के लिए या उसके नुकसानात को कम करने के लिए हम कुछ नहीं करते। अब जैसे एक इंसान सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने के बाद वो चाय का इस्तेमाल करे तो यकीनन उसके लिए नुकसानदेह है। वो निकोटीन जम जाएगा, उल्टा और जम जाएगा, क्योंकि सिगरेट का मिजाज भी खुश्क सर्द और चाय का मिजाज भी खुश्क सर्द। तो फिर दोनों अगर एक ही कैटेगरी में चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अब ये दिल के लिए तो नुकसानदेह है ही है, जिगर के लिए भी नुकसानदेह है और इंसान के नर्वस सिस्टम, इंसान के ब्रेन के हवाले से, असाब के हवाले से भी नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि इसने खून को गाढ़ा करना है, दिल के ऊपर दबाव को इंक्रीज़ कर देना है और फिर एपिथेलियल सिस्टम, जिगर का निज़ाम तस्कीन की हालत में वो ब्रेक कर जाएगा और दिमाग को तो ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत, जिसकी वजह से इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसान को मेमोरी लॉस की सूरत में चीज़ें इंसान को बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अब यहाँ से आप देखें कि जब खुश्की सर्दी बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन में इजाफा होगा। जब इन्फ्लेमेशन में इजाफा होगा तो मुंह का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, भूख में कमी हो जाएगी। तो आप सोचें कि एक चीज़ को हम किस हवाले से किस हवाले से एक्सप्लेन करें, क्योंकि उसके नुकसानात बेइंतहा हैं और फ़ायदा ना होने के बराबर। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई इंसान अगर रतूबात का मरीज़ है, उसके जिस्म में ठंडक ज़्यादा है, तो यकीनन वो कुछ टाइम के लिए स्मोकिंग का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि स्मोकिंग कर सकता है, क्यों? सिगरेट का इस्तेमाल खुश्की सर्दी को बढ़ाएगा, दिल को गर्म कर देगा और चूँकि रतूबात की सूरत में दिल ठंडा होता है, इसलिए दिल को गर्म करने की ज़रूरत होती है। तो अगर कुछ टाइम के लिए सिगरेट का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो मस्कुलर सिस्टम के दबाव को इंक्रीज़ कर देगा और उसको सिस्टम को वार्म अप कर देगा। तो वार्म अप करने से फिर क्या होगा, उससे सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल फिर आपके लिए मना हो जाएगा। अब अगर आप सिगरेट को समझते हैं कि ये हमें टेंशन रिलीज़ करने में हेल्प करती है, मैं माज़रत चाहूँगा, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं कि जो चीज़ मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाए तो वो टेंशन का ताल्लुक आपके नर्वस सिस्टम के साथ है। और जो सिगरेट है ये आपके दिमाग को खून की सप्लाई कम कर देती है, जिससे आपकी टेंशन, आपकी परेशानी में और इजाफा होगा। फिर जब ये खून गाढ़ा करेगी, एसिड लेवल बढ़ाएगी, तो यकीनन उससे फिर आपके जिस्म में थकन और जो दर्दें हैं ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हज़म होने का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, भूख में कमी होती जाएगी, तो घबराहट और बेचैनी का अंसर बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन में इजाफा होगा, गैस्ट्रिक इशू बढ़ेगा। ये कोई इसका एक नुकसान तो है नहीं, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसमें डैंड्रफ, खुश्की का इज्तिमा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत कुछ है। नेगेटिव थॉट वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम का शदीद दबाव कार्बन को बढ़ाने में माविन साबित होता है। जब कार्बन बढ़ता है तो यकीनन वो कार्बन आपके दिमाग को अच्छा नहीं देता, साइन नहीं देता कि आपको पॉजिटिव जा रहे हैं, बल्कि उल्टा आप नेगेटिव चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि कभी किसी को इंसान को टेंशन हो, एक गंदी आदत के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने से आपकी टेंशन में इजाफा होगा, क्योंकि इसने इम्यून सिस्टम को वीक करना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम को कारी ज़रब लगी, तो आप देखिए कि सिगरेट के यूज़ करने से आप कैसे अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, बल्कि उल्टा आप वीक होते जाएंगे और
جو نیگیٹو تھاٹ ہے وہ بلکہ الٹا آپ کی جسم کے اندر آپ کی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں گے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے دور ہونا ہی ایک ہمارے لیے بہترین ہے۔ آپ ایک چیز اور دیکھ لیں، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی سگریٹ کا پیکٹ اپنی جوتوں میں رکھ کے چلے جاتے ہیں یا باہر رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسمیل کو باہر چھوڑ دیا، بدبو کو باہر چھوڑ دیا۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے اسمیل نہیں جاتی، کیونکہ وہ اسمیل آپ کے ماؤتھ سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ کے اسٹمک سے آ رہی ہوتی ہے۔ کہ وہ اسٹمک سے آنے والی جو اسمیل ہے اس کو آپ برش یا آپ مسواک کے ذریعے رفع نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیں کہ جب پیاز کھا کے یا لہسن کھا کے مسجد میں جانے سے منع فرمایا گیا، فرشتے نزدیک نہیں آتے، تو سگریٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ کوئی انسان اگر اپنے رب سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے اور مسجد میں جاتے ہوئے وہ کلی کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو وہ خام خیالی میں ہے، کیونکہ سب سے اہم نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسموکنگ کا کرنا نفس امارہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہماری ذاتی خواہش ہے، نہ کہ وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اب سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی جان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، انسان کی زندگی کے لیے، لیکن ہم اس کو پھر بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے مزہ یا ہم جو چیز جس کے عادی ہو چکے تھے وہ چیز ہمارے لیے اہم ہوتی ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کھائیں پییں موج کریں، حالانکہ جو چیز نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے وہ ہم پھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کو اگر چاول کھانے کے بعد پیٹ میں درد کا احساس ہوا، یا گھبراہٹ یا بے چینی کا احساس ہوا، یا جلن کا احساس ہوا، تو وہ انسان چاول کھانے سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ کہتا ٹھیک ہے اگر مرنا تو ہے ہی، کھا پی کے مر جاؤ۔ یہ اگر ایسا ہے تو یقیناً پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ جلدی دنیا سے جائیں، اور اس کے اور بھی طریقے ہیں اپنی جان کو ختم کرنے کے، وہ کر لیں، کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور انسان کو اس کا جواب دینا ہے۔ انسان کو اپنا نائب کیوں بنایا اللہ پاک نے، اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے پاس جو قوتیں، جو طاقت اللہ پاک نے دی ہے وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، ان کے پاس تو پازیٹیو چیزیں ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے، وہ نیگیٹو جا ہی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، اور وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اور پھر جنات کو ترتیب دیا گیا، وہ اگینسٹ ہی گئے، انہوں نے سارا وہ کام کیا جو غلط تھا۔ ان کے پاس دو انبیاء کرام کو بھیجا گیا، دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو انسان تخلیق کیا گیا، اب اس کو جب نائب بنایا گیا، یہاں سے گڑبڑ ساری سٹارٹ ہوئی کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ میرا نائب ہے، جبکہ ابلیس کی سوچ یہ تھی کہ میں اس کا نائب بنوں گا، یا میں اس کا نائب ہوں، یا میں نظام کے اوپر تسلط رکھتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، میں چیزوں کو لے کے چل سکتا ہوں۔ لیکن جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا کہ وہ جنات سے بھی اوپر اور فرشتوں سے بھی اوپر اس کو درجہ دے دیا گیا، اور پھر اس کو ایک ہیوی قسم کی شخصیت بنا دیا گیا، تو یہاں سے حسد اور جلن کا معاملہ شروع ہوا، غرور اور تکبر کا، کہ اس نے کہا کہ میں اتنی عبادت کرنے کے بعد اور چپے چپے پہ میں نے عبادت کی، سجدے کیے، پھر اللہ نے چیزیں آگے کھولتے کھولتے یہاں تک کہ ساتوں آسمان کھول دیے، اور پھر اس کے بعد زمین کا حصہ بھی کھول دیا، وہاں بھی اس نے عبادت کرتا چلا گیا اور درجات بلند ہوتے گئے۔ لیکن یہیں سے اس کے دماغ میں خماری گھس گئی کہ جو کچھ ہے وہ میں آج اس نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، تو انسان کے پاس جو قوتیں آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ سچ بولتے ہیں، اگر آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، تو آپ فرشتوں سے، شیطان سے بھی اوپر کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی۔ یہاں پہ 2 نفل پڑھو، آج جس صدی میں کھڑے ہیں، 14ویں صدی میں، یہاں پہ اگر 2 نوافل پڑھتے ہیں تو یقیناً صدقے دل کے ساتھ، تو اس کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو شیطان تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ نظام کیا بنایا، کیونکہ اس کو ایک حد تک چھوڑ دی گئی، قوت دی گئی، وہ سمجھ بیٹھا کہ شاید وہ خدا کا نائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ انسان کو جب بھیجا گیا، اس کے سامنے بھی یہی چیز رکھے گی، پازیٹیو اور نیگیٹو، یعنی سچ اور جھوٹ، دونوں میں سے جو چیز چاہے منتخب کر لے۔ اب انسان کے پاس قوت ہے کہ وہ کس چیز کو منتخب کرتا ہے، وہ پازیٹیو کو منتخب کرتا ہے یا نیگیٹو کو منتخب کرتا ہے۔ اگر پازیٹیو کو منتخب کرتا ہے تو فرشتوں سے اوپر، اگر نیگیٹو کو منتخب کرتا ہے تو وہ شیطان سے بھی بدتر، جس کے بارے میں اللہ نے شیطان سے کہا تھا، جب شیطان نے کہا کہ مجھے چھوٹ دی جائے قیامت تک کے لیے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ جو میرے ہیں وہ تیرے جھانسے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور جو تیرے ہیں، جو تیری پیروی کریں گے، تجھے اور ان کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نیگیٹو پیدا کی، جیسے اب شراب ہے،
اب شراب کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت صوبان نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا شراب کو بطور دوا پینا جائز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جس میں برائی زیادہ یا جس کے اندر بیماری زیادہ ہو اور شفا کم ہو تو وہ کیسے ہماری صحت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں جتنے بھی قسم کے نشے پیدا کیے گئے، چیزیں پیدا کی جن کے بارے میں منع فرمایا گیا، وہ کس لیے پیدا کیا؟ وہ ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، کیونکہ انسان کو دیکھا جا سکے کہ وہ کتنا میرا کہنا مانتا ہے یا کس حد تک میرے خلاف جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے پیدا کی، لیکن انسان ان کو استعمال کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے، اپنے چسکے کے لیے، اپنی خماری کے لیے یا اپنے سکون کے لیے۔ حالانکہ سکون وہاں کا بے سکون تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ سکون تو میری یاد میں ہے، اور جب اس کی یاد نہیں ہے تو پھر آپ سگریٹ چھوڑیں، آپ سگریٹ کے اوپر کی بھی کوئی چیز استعمال کرتے جائیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، الٹا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ اور اسموکنگ سے بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا خون گاڑھا ہوتا ہے، آپ کو مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک جیسے مسائل سامنے آتے ہیں، کینسر جیسے مسائل سامنے آتے ہیں، گال بلیڈر کی سٹون سامنے آتی ہے، شوگر ٹائپ 2 کے مسائل سامنے آتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایکسپلین کرنے بیٹھے تو لمبی طویل فہرست ہے کہ جو آپ کو شاید ایکسپلین کرتے کرتے بہت ٹائم بیت جائے۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کانسٹیپیشن، گیسٹرک ایشو 100% اس کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں، اور دل کا دباؤ بڑھتا ہے۔ جب دل کا دباؤ بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا دل کا دباؤ ایک حد تک نارمل رہنا وہ انسان کو مایوسی کی کیفیت سے بچاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اور دباؤ کا حد سے زیادہ بڑھ جانا وہ اللہ کے ساتھ معاملات کو کمزور کر دیتا ہے اور شیطان کا پیروکار بنا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان مایوسی کی دلدل میں اترتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس چیز کو ریموو نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے جو مسکولر سسٹم ہے وہ شدید دباؤ کی وجہ سے شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ کسی بھی طور پہ دین کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے پازیٹیو نہیں، اور آخرت کے حوالے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، اور جب بدبو کا آنا ہوگا تو یقیناً وہاں پہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی نزدیک نہیں آئیں گے، اس سے دور رہیں گے، اور یہ دوری ہی انسان کو جہنم کے گڑھوں میں دھکیل سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے معاملہ طے کرنا، اس سے لو لگانا یا اس پہ ٹرسٹ کرنا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کی باڈی کا آکسیجن لیول اچھا ہوگا۔ اگر کاربن لیول بڑھ گیا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نماز ضرور پڑھ رہے ہوں گے بظاہر، لیکن اس کی قبولیت ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاں ممکن ہے۔ میرے خیال میں تو وہ نماز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ میں پھٹے پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ دے ماروں گا۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیجیے کہ نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اگر آپ کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، آپ کو چغلی، غیبت، بہتان سے نہیں روکتی، حسد سے نہیں روکتی، تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انسان کبھی بھی رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو امیون سسٹم کو ڈیولپ کیجئے اور گرم پانی کا استعمال مسلسل کیجئے، تاکہ نکوٹین، چونکہ آپ کبھی دیکھیں آپ ایک دفعہ اس کو پمپ کریں، اس کا کھینچیں دھوئیں کو، اور اس کے بعد پھر آپ ایک کام کریں کہ اس کو ہاتھ کے اوپر اپنا ماؤتھ رکھ کے اس کو آپ زور سے اس کو پھونک ماریں، تو کیا ہوگا کہ وہ نکوٹین آپ کے ہاتھ کے اوپر جم جائے گا، اور پھر جب آپ اس کو کسی چیز سے کھرچ کے صاف کریں، صاف کرنے کے بعد کسی پرندے کے، کسی چڑیا کے، کسی پرندے کی زبان کے اوپر اس کو ٹچ کر دیں، کچھ ٹائم میں شاید اس کی ڈیتھ ہی ہو جائے گی، کیونکہ انسان ہی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، لیکن اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم مسلسل غلط کرتے چلے جائیں اور پھر ہماری پکڑ بھی نہ ہو۔ یقیناً پکڑ ہوگی، وہ کسی بیماری کی صورت میں ہو، چونکہ اللہ پاک تو انسان کو کبھی بیمار نہیں کرتا۔ اگر ہم بیماری کی صورت دیکھیں، جس طرح ایوب علیہ السلام کو بیماری کی صورت برداشت کرنا پڑی، کیڑے جسم پڑ گئے، اور جب وہ نیچے اترتے تھے تو اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ تیری خوراک یہاں پہ تو کھا۔ اب وہ امتحان تو ان سے لیا گیا نا، ان کو بیماری کی صورت دے کے یا چیزوں کو دیکھا، ہمارے سے کیوں؟ ہم تو بیمار ہوتے ہیں آقا اسلام کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، کیونکہ آقا اسلام کے آنے کے بعد تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو کمپلیٹ ہونے والی ہو، اور ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکے تو یقیناً اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔